रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। दौरा कुरान में आज हम पारा नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा। तो पारा नंबर 3 का हम आगाज़ करने लगे हैं। पारा नंबर 3 का तारुफ देखते हैं। तीसरे पारे में जो कि तिलका रसूलों से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 2 सूरतें हैं। सूरह बकरा का इख्तिताम है इसमें, और सूरह आले इमरान का आगाज़, यानी सूरह आले इमरान की 1 से 91 तक आयात इसमें शामिल हैं। इसके मौज़ूआत में ईमान और तक़वा की अहमियत, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और सदका और खैरात की तरग़ीब, अल्लाह की रहमत और आज़माइशें, अहले किताब यहूद व नसारा की इस्लाह और उनकी गुमराही का तज़किरा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, ग़ज़वा बदर और उहद के असबाक। और इस पारे की सबसे अहम आयत सूरह बकरा आयत 286 के अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो आइए पारा नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। रुकू नंबर 1 आयात सूरह बकरा की आयत 253 से 257, जिसमें बात है अंबिया के दर्जात और आयतुल कुर्सी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये सब रसूल हैं, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, और इनमें से बाज़ के दर्जे बुलंद किए। और हमने ईसा इब्ने मरियम को वाज़िया निशानियाँ अता की, और रूह कुदस जिब्राईल के साथ इसकी मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के बाद आने वाले लोग बाहम ना लड़ते, जबकि इनके पास वाज़िया निशानियाँ आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने बाहम इख्तलाफ किया। चुनाचे उनमें से कुछ वो हैं जो ईमान लाए, और कुछ वो हैं जिन्होंने कुफर किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो बाहम ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो करता है। यहाँ पे कुरान ने दूसरे मकाम पर भी इस बात को बयान किया है कि हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत अता की, इसलिए इस हकीकत में कोई शक नहीं। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया तो मुझे अंबिया के दरमियान फजीलत मत दो, तो इससे एक की दूसरे पर फजीलत की नफी लाजिम नहीं आती, बल्कि ये उम्मत को अंबिया की बाबत अदब एहतराम सिखाया गया है। यानी जो यहूदी और ईसाई थे वो सिर्फ अपने पैगम्बर को मानते थे, उनको उनका जो मकाम था, उनकी जो फजीलत थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे, और दूसरे नबियों को वो नहीं मानते थे। तो यहाँ पे इस चीज़ का उन्हें कहा गया है कि तमाम अंबिया की फजीलत है, हर किसी को कोई ना कोई फजीलत दी गई है, तो तुम इसके अंदर कोई भी तफरीक ना करो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हमने तुम्हें जो कुछ दिया उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, और ना कोई दोस्ती, और ना ही कोई सिफारिश काम आएगी। यहाँ पे इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है उसमें से खर्च करो। सिर्फ माल की ही बात नहीं, अल्लाह ने अगर आपको कोई सलाहियत दी है, रिस्क दिया है, यानी रिस्क से मुराद यहाँ पे कोई भी सलाहियत है, तो कोई भी इल्म हिकमत आपके पास है, तो उसको आप खर्च करो, लोगों की भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि जिस दिन वो दिन आ जाएगा, यानी क़यामत आ जाएगी, तो फिर उस दिन आपका कोई भी अमल आपको फ़ायदा ना देगा, और कुफर करने वाले ही जालिम हैं। यहाँ से आयतल कुर्सी का आगाज हो रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, जिंदा है, सबको संभाले हुए है, उसे ऊँग आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज को अपने अहाते में नहीं ला सकते सिवाय इस बात के कि वो चाहे। यानी अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि इंसान उसको अहाते में नहीं ला सकता। हम सिर्फ उतना ही इल्म हासिल कर सकते हैं या उतनी ही बात समझ सकते हैं जितना अल्लाह चाहता है। उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है, और उसे दोनों की हिफाजत नहीं थकाती, और वह बुलंद तर निहायत अजमत वाला है। ये आयतल कुर्सी जिसकी अहादीस में बड़ी फजीलत साबित है, मसलन ये कुरान पाक की अजीम आयत है, और इसके पढ़ने से रात को शैतान से तहफ़्फ़ुज़ रहता है। हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने की भी बड़ी फजीलत है। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात, जलाल, उसकी शान, उसकी कुदरत और अज़मत पर मबनी नहायत जामे आयत है। और इसके स्टार्ट में देखें कि अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है, फिर ये बयान किया गया है कि वो जिंदा है, वो कायम रहने वाला है, और फिर उसको ना ऊँग आती है ना ही नींद, यानी सुस्ती अल्लाह पर तारी नहीं होती। ये जो है अल्लाह की शान के खिलाफ है। और आसमानों ज़मीन का जो कुछ भी है वो अल्लाह के लिए है। यहाँ अल्लाह की मलकियत और बादशाहत का जिक्र किया गया है, और उसके सामने कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा। यानी क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने सिफारिश वही कर सकेगा जिसे इजाज़त दी जाएगी, उसके अलावा कोई इजाज़त नहीं कर सकेगा। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना कुर्सिय्यू हो, इसके बाज़ ने मायने लिया है कदम रखने की जगह, बाज़ ने इल्म, बाज़ ने कुदरत अज़मत, और बाज़ ने बादशाही, और बाज़ ने अर्श मुराद लिया है। लेकिन सिफ़ात बारी ताला के बारे में मुहद्दिसीन और सलफ़ का मसलक है कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात जिस तरह कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, इनकी बगैर तावील और कैफियत बयान किए इन पर ईमान रखा जाए। इसलिए यही ईमान रखना चाहिए कि ये फिल वाक़े कुर्सी है जो अर्श के अलावा कोई चीज़ है। इसकी कैफियत क्या है, इस पर वो किस तरह मस्तवी है, इसको हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हकीकत से हम बेखबर हैं। तो इस पर यही हमें ईमान रखना चाहिए और आयतल कुर्सी को पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए।
آگے دیکھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا جو مطلب ہے وہ اصل مطلب یہ ہے کہ کسی کو دین کی طرف ہم دعوت دے سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ لازمی اسلام قبول کرو، لیکن یہاں ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہم حکم مانیں یا نہ مانیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جب آپ کسی چیز میں داخل ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے تمام اصول و ضوابط پر عمل کریں۔ جیسے آرمی میں سلیکشن کے بعد جو ٹریننگ کے لیے ایک انسان جاتا ہے تو وہاں کے جتنے اصول و ضوابط ہیں اس کو وہ کرنے پڑتے ہیں، ماننے پڑتے ہیں، چاہے وہ اس کو اچھے لگیں چاہے اس کو نہ اچھے لگیں۔ تو دین کے بارے میں انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہم کوئی حکم مان لیں، ہماری مرضی ہے، نہ ماننے تو ہماری مرضی نہیں، جبکہ یہ جو احکامات ہیں یہ اس اللہ نے، اس بادشاہ نے بنائے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو اس کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دین میں جبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آپ لازمی اسلام قبول کریں۔ اگر وہ اپنی دل کی مرضی سے قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ہم صرف اس کو دعوت دیں گے، لیکن ایک بار اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر اسلام کے احکامات جو ہیں وہ انسان پر لاگو ہو جاتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان احکامات کو مکمل کریں۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ یہ ایمان والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا، یہاں اندھیرے سے مراد کفر کا اندھیرا ہے، اور یہ ایک نہیں، یہاں پہ اندھیروں سے مراد ایک اندھیرا نہیں کافی اندھیرے ہیں، اور روشنی کیا ہے؟ ایمان لے آنا۔ تو آئیے آگے رکو نمبر 2 دیکھتے ہیں، آیات ہیں 258 سے 260، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اور مردوں کو زندہ کرنا۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا، البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل سڑا بسا نہیں، نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھارتے اور جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے اور ان کے ٹکڑے کر دے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جو اپنا اللہ نے یہاں پہ کائنات کے حقائق کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے جو مطلب یہاں پہ وہ ساری چیزیں بیان کر دی کہ یہ مناظر دکھا دیا یا عملی نمونہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ کس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا کہ انہوں نے وہ 4 پرندے لیے اور پھر کس طرح سے اللہ نے انہیں زندہ کیا، یا وہ گدھے کو کس طرح 100 سال کے بعد بھی اللہ نے زندہ کیا۔ یہاں پہ ایک جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جب 100 سال کے لیے اس سوال کرنے والے کو اللہ نے موت دے دی اور پھر اس کو اٹھا کر پوچھا کہ کتنے دن تو سویا رہا، تو اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو قیامت والے دن جب انسان قبر سے اٹھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا رہا، تو دنیا میں یعنی کتنی دیر ٹھہرا رہا۔ تو ہم یہ زندگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 50 سالہ زندگی گزار لی ہے، 80 سالہ زندگی گزار لی ہے، یا 100 سالہ زندگی گزار لیا، تو ہم بھی ایسے ہی کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم صرف گزار کر آئے ہیں۔ اور یہ جو نمرود کا واقعہ ہے کہ نمرود نے جو ہے خدائی دعویٰ کیا تھا اور تکبر کیا تھا، تو خدائی دعویٰ اور تکبر کرنے والا جو انسان ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ رکو نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں، آیت 261 سے 274، انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات۔
مثل الذین ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، یعنی جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کا اجر یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ یہاں پہ جو ایک تلقین کی جا رہی ہے انسان کو، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو سائل ہے اسے نرمی سے اور شفقت سے بولنا اور دعائیہ کلمات دینا کہ اللہ تم پر اپنا فضل و کرم کرے، تو یہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کوئی برے الفاظ بولیں یا پھر بری طرح سے اس کو ٹریٹ کریں۔ یعنی آپ اگر اس سائل کو کچھ دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ اچھے سے اس کو دیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تب بھی معروف طریقے سے اس کو دعائیہ کلمات دیتے ہوئے اس کو آپ رخصت کریں۔ تو یہی ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو اور پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے، صرف چٹان رہ جائے۔ وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں دکھاوے کا بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان دکھاوے کے لیے اور جتانے کے لیے صرف خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے وہ ایک بار تو مطلب وہ نیکی کر کے کمائی اور نیکی اس کے پاس جمع ہوئی، اس کو اجر ملا، لیکن کیا ہوا کہ اس نے دکھاوا کیا۔ دکھاوا کرنے کی جو دکھاوا ہے، دکھاوے کی بارش اس کی نیکیوں پہ، اس کے اجر پہ اس طرح سے پڑی کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ دھل کر ضائع ہو گئی، اور اس کے پاس کیا بچا؟ خالی چٹان، جس پہ اس کے پاس کوئی اجر کوئی نیکی نہ رہی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دکھاوا کرنے سے بچائے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو فوار ہی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو؟ یہ ایک پوری مثال اللہ نے بیان کیا۔ پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر راکھ کر دے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پہ یہ اس ریاکار شخص کا بیان کیا گیا ہے کہ اس نے نیکیاں کی، اس نے اعمال کیے اور بہت خوبصورت اس نے اعمال جو ہیں اپنے جمع کر لیے، لیکن اس نے دکھاوا کرتے ہوئے اپنے سارے وہ اعمال ضائع کر دیے، تو پھر اس کا جو حال ہے وہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا جیسے یہ باغ تباہ ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ جو اس طرح کی ریاکاری والی چیزیں ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود تو وہ چیز بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ یہاں ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، کسی کو کچھ دینا ہے، تو وہ چیز دو جس کو آپ پسند کرتے ہو، کہ آپ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ لیکن ایک چیز دیکھیں کہ آپ اپنے لیے ہی استعمال نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ کس طرح سے وہ دوسرے کو دے سکتے ہو؟ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ خبردار یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے دکھاوے کا دیکھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔ آگے آیت نمبر 275 سے 281 میں بات ہے سود کی ممانعت اور قرض کے احکامات۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ہم صرف کسی کو سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں، اس کو اس پہ چلا نہیں سکتے جب تک اس کے دل میں اس راہ پر چلنے کی طرف نہ ہو۔ اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا صلہ دیا جائے گا، اور تم پر
ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں۔ اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ تو یہاں پہ اس سے مراد وہ ہیں، اور دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کی ذیل میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی وہ سفید پوش لوگ ہیں، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر کر کے، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی صدقہ جو ہے وہ چھپا کر کرنا چاہیے، لیکن ظاہری طور پہ بھی بعض اوقات کرنا چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کے ظاہری صدقہ کرنے سے کسی اور کو بھی رغبت ملے گی صدقہ کرنے کی، لیکن اس میں ریاکاری اور دکھاوا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ کر چکا سو کھا چکا۔ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پہ یہ جو سود کا وہ کہتے تھے نا کہ سود اور تجارت ایک ہی جیسے ہیں، لیکن تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں محفوظ ہیں۔ علاوہ ازیں تجارت کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سود میں جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے کا بھی امکان رہتا ہے، اور اس میں ایک انسان بہت زیادہ فائدہ لے جاتا ہے اور زیادتی کر جاتا ہے، جبکہ دوسرا انسان جو ہے وہ اس پر یہ ظلم ہوتا رہتا ہے اور وہ زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تجارت میں ایسا کچھ نہیں ہے، اگر دو لوگ مل کر بھی تجارت کر رہے ہیں تو اس میں جو نفع و نقصان ہے وہ دونوں کے لیے برابری پر ہوتا ہے، اور تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے جبکہ سود میں کوئی برکت نہیں رکھی۔ تو اور سب سے بڑی بات کہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو ہمیں سود سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکو نمبر 5 آیت 282 سے 286 میں بات ہے قرض، ایمان اور دعا کی۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی سود سے مال میں کمی آتی ہے، مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ صدقہ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور مال میں برکت ہوتی جاتی ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو اب اگر کوئی سودی معاملہ تمہارا رہتا ہے یا تم کسی سے لے رہے تھے تو اس کو تم چھوڑ دو، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں دیکھیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، یہ ایک ایسی سخت وعید ہے کہ قرآن مجید میں اور کسی معصیت کا ارتکاب کرنے پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلفائے وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ اس کو ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہاں پہ واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، تو اللہ جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس سے اگر کسی کی جنگ ہو تو کیا وہ جیت سکتا ہے؟ وہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، وہ کتنے بڑے نقصان میں ہوگا۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، اور تمہارا صدقہ کرنا یعنی قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے تو آپ اس کو تنگ نہ کرو، بلکہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ قرضہ دینے میں جو ہے اس کو ٹائم لگے گا یا ابھی اس کے پاس انتظام نہیں ہے تو آپ اس کو ٹائم دے دو، اور اگر معاف کر سکتے ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے، پھر اللہ کی طرف سے آپ کا اجر ہوگا اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر اس شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ یعنی ادھار کا لین دین جو ہو اس کو یہاں لکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، یعنی دونوں طرف سے کوئی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے،
اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، یعنی 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی، کیونکہ 1 عورت کی گواہی جو ہے وہ نصف مانی جاتی ہے، اور عورت جو ہے اس کا جو ذہن ہے وہ بٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی 1 عورت کی جو گواہی ہے وہ پوری نہیں مانی جا سکتی، اس لیے یہاں پہ کہا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں کر لو، یا پھر 2 مردوں کی گواہی لے لو۔ یہ اس لیے کہ 1 عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے۔ عورت پہ گھر کی کافی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا ذہن بٹا رہتا ہے، تو یہاں اسی وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور گواہ جب بلائی جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور معاملہ چھوٹا یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ دکھوانے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے، اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ تجارت کا اور یہ جو تجارتی لین دین کے معاملات ہیں اور قرض کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ نے کتنے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی تجارت میں اور اپنے لین دین کے معاملات میں اس کو اپنائے تو اس کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی یعنی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، تو تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اللہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ رسول اس بات پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہیں، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پہ یہ جو آیات ہے اس میں ایمانیات کا ذکر ہے، جس میں اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو وہ کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب رات کے قیام سے کافی ہو جانا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملے ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کئی روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے۔ مرکزی موضوعات میں توحید، وحی اور دین کی حقانیت، اہل کتاب کے شعبات کا ازالہ، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آل عمران کا تذکرہ، غزوہ بدر و احد کے واقعات اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ رکو نمبر 6 ہے پارے کا، سورہ آل عمران آیت 1 سے 9 اللہ کی وحدانیت اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے جن کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے سب کو سنبھالنے والا ہے۔
اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان قرآن نازل کیا یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ انتہائی غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم واضح ہیں اور جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری متشابہات غیر واضح ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ یعنی غیر واضح ہیں، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل یعنی حقیقت نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی جس کے پاس علم ہے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا چاہیے، صرف اسلام ہی دین حق ہے، اور سابقہ کتابوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے، حق و باطل میں فرق بھی کرتا ہے۔ رکو نمبر 7 آیات 10 سے 20 کفار کی سزا اور اسلام کی برتری کو بیان کیا گیا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں کا سا ہوگا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے یعنی ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، وہ کافر ان مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی ظاہری آنکھوں سے، اور اللہ اپنی مدد جسے چاہتا ہے قوت دیتا ہے، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہاں پہ جو دگنا نظر آ رہے تھے اس میں یعنی جو صحابہ کی تعداد تھی غزوہ بدر میں وہ 313 تھی، تو ان کو وہ 313 جو ہے نا 600-700 کی تعداد میں یعنی ڈبل نظر آ رہے تھے، اور یہ اللہ کی مدد تھی۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کی، نشان لگے عمدہ گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور کھیتی کی، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی لوگوں کو یہ جو چیزیں ہیں اور جو خواہشات ہیں وہ پرکشش بنا دی گئی ہیں، لیکن جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس آخرت میں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اپنے بندوں پر خوب نظر والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، بس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے، لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجا لانے والے، خرچ کرنے والے، سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، حالانکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی غالب خوب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس سے اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور میرا اتباع کرنے والوں نے بھی، اور میری اتباع کرنے والوں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور ان لوگوں اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، یعنی آپ سے آپ دعوت دے سکتے ہیں، انہیں زبردستی چلا نہیں سکتے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ رکو نمبر 8 میں آیات 21 سے 30 بات ہے کافروں کا انجام اور اللہ کی قدرت۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں
نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں، اور اس چیز کو ہم سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے، جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کا سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان مومن ہے، آگے اس کی اولاد جو ہے وہ کافر، تو جو مومن ہے وہ زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ مردہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ انسان پہلے مردہ تھا، یعنی نطفہ تھا، نطفے سے پھر اللہ نے اس کو زندہ کر کے انسان بنایا، اور انسان اب زندہ ہے اور اب اس کو جب موت آئے گی تو وہ مر جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے، مطلب اگر ہم حقیقی معنی دیکھیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے کہ مومن سے کافر اور کافر سے مومن بھی بنتے ہیں، اور اس میں جو دوسرا معنی اگر ہم دیکھیں معنوی اعتبار سے تو اس میں یہ ہے کہ انسان پہلے مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اور انسان اب زندہ ہے تو پھر اللہ اس کو موت دے گا تو وہ مردہ ہو جائے گا، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ خبردار یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ آگے رکو نمبر 9، آیات 42 سے 57، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی راہ میں رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، اور بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی میرے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لڑکی کی مثل نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، وہ کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور پارسا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح شام اس کی تسبیح کر، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں نے میں تجھے منتخب کیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، اور ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہو، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ یہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے، اور مریم علیہ السلام کی سرپرستی جو ہے وہ کس کے پاس آئے گی اور یہ کس طرح سے معاملہ ہوا، آپ اس وقت نہ موجود تھے، تو آپ کو یہ غیب کی خبریں اللہ ہی کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا۔
فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، اور وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کوڑھی والے کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ اہل کتاب نے جو یہودی تھے انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے، یا پھر اس سے مراد وہ بعض چیزیں ہیں جو وہ طور سزا اللہ نے ان پر حرام کی تھی، اور یا پھر یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کے کہنے پر کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ ہے کہ ہم فرما بردار ہیں، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں کے لیے لکھ لے۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے آیت 58 سے 68 میں بات ہے توحید کی دعوت اور اہل کتاب سے مکالمہ۔ اے نبی یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بغیر ماں باپ کے یعنی اللہ نے تخلیق کی، پھر آگے یہ جو پیدائش کا سارا سلسلہ تھا اللہ نے اس کا آغاز کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزانہ طور پر اللہ نے پیدا کیا، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گر گرا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گر گرا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر ہو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو اب تم اس چیز کی بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور مومن لوگ، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ آگے آیت نمبر 69 سے 91 تک بات ہے یہود و نصارہ کی گمراہی اور جنت و جہنم کی۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ اے اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس
سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکے۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے۔ خبردار یہ کہ ہمیشہ آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں کے بابت کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیوں نہیں، بلکہ مواخذہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اوپر والی آیت میں امانت دار اور خیانت کرنے والے کا بتایا گیا۔ جو امانت دار ہے اس کے پاس جو بھی مال رکھوا دیا جائے وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، لیکن جس کے دل میں خیانت ہے اس کے پاس 1 دینار بھی رکھوا دیا جائے تو وہ خیانت ضرور کرے گا۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مڑوڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یعنی جو کتاب کو سمجھتا ہے وہ تمہیں کبھی کفر کا حکم نہیں دے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے، یعنی وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ کی فرما برداری تو ہر چیز ہی کرتی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم ہی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافی ہو گئے جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی پھر بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا اگرچہ وہ فدیہ میں دینا چاہیں۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی اور نفاق کو دیکھا، ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری، اللہ کی نعمتوں، اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی سزا جو انہیں ملے گی اس کو دیکھا۔ تو الحمدللہ ہمارا پارہ جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اس بارے میں ہم نے جو موضوعات دیکھے وہ اللہ کی وحدانیت، آیت الکرسی، دین میں جبر نہیں، انفاق اور سود، قرض کے احکام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اہل کتاب کی گمراہی اور جنت و جہنم کے بیان کو دیکھا۔ کوئز جو ہے وہ کمنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، لنک اس کو بھی لازمی سالو کیجیے گا اور اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔